अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीफ फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट जो कि 2013 की है। कुछ दिन पहले उसके जो कंटेंट है वो सामने आए, किस तरह से मुख्तलिफ मौज़ूआत, मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर उनके ऑब्जर्वेशन हैं, ख़ास तौर पर अक़लियतों के हवाले से इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। ख़ास तौर पर एक और एलिमेंट जिसको पहले शायद इस तरह से नहीं डिस्कस किया गया वो था कि 2013 में ख़ास तौर पर कि आला अदलिया की निगरानी में जो मुकदमात सॉल्व किए गए, जिन मुकदमात को एड्रेस किया गया, जिनकी हियरिंग्स हुई, और ख़ास तौर पर यह कि किस तरह की गाइडलाइंस, किस तरह की सजेशन तजावीज़ दी गई हैं HRCP की तरफ से कि सो मोटो केसेस के ऊपर, कंटेम्प्ट ऑफ लॉ के ऊपर जो केसेस हैं या कानून है इसका किस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए। इसके हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है आज के इस प्रोग्राम में, हम वो भी डिस्कस करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी इसके अंदर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं, मुख्तलिफ फैक्ट्स सामने आए हैं। मैं चाहता हूँ कि ज़रा उस हवाले से बात करें। इसको डिस्कस करने के बाद हम आगे चलेंगे और बात होगी जनाब इमरान खान साहब की, जो कि एक जिसे कहते हैं एहतजाजी तहरीक जिसका उन्होंने ऐलान किया है वो शुरू करेंगे मई 11 से, और वो है कि जी 2013 में जो इलेक्शंस हुए वो इमरान खान साहब के मुताबिक उनमें बदतरीन धांधली हुई। इमरान खान साहब को शायद ज्वाइन करेंगे जनाब डॉक्टर तारिक कादरी साहब। तो अब इस तरह की अगर मूवमेंट कोई चलती है तो उसका किस हद तक फ़ायदा होगा इन दोनों पार्टीज़ को, और किस हद तक नुकसान होगा वफाकी हुकूमत को या इस जमहूरी निज़ाम को, या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज इसके ऊपर भी काफ़ी डिटेल में बात होगी। कुछ आगे चल के हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो अब शराकत दारी है सिंध हुकूमत में, उस हवाले से भी बात करेंगे। सो नज़म साहब, जी जनाब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। A1 चले, A1 ही रहे आप। अच्छा, आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप B1 है या A1 है? आप भी A1 है ना? A1 अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा नज़म साहब, ये रिपोर्ट तो आपकी नज़र से भी गुजरी है, तो काफ़ी लेंथी रिपोर्ट को 300-350 सफ़े की है, लेकिन जो इसके हाइलाइट्स हैं ख़ास तौर पर इसके अंदर आपको ये रिपोर्ट्स तो जारी बात है पहले भी आई, पीरियडिकली आती रहती हैं, कोई ख़ास चीज़ आपको लगे कि यार नहीं ये बहुत ख़ास चीज़ है इस दफ़ा? मैं देख रहा था कुछ फैक्ट्स अक़लियतों के हवाले से हैं, जो ऑफेंसेस अगेंस्ट रिलीजन है उसके हवाले से कुछ फैक्ट सामने आए हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से आए हैं, आला अदलिया के ज़ेर निगरानी जो मुकदमात निपटाए गए उस हवाले से ऑब्जर्वेशन है। तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या लगता है आपको इसमें? इंटरेस्टिंग पार्ट तो मेरे हिसाब से अदलिया के बारे में है, मगर उससे कबल के वो उसके ऊपर बहस की जाए या डिस्कशन की जाए, मेरा ख्याल अच्छा होगा कि एक मोटी मोटी नज़र इससे देख ली जाए कि इन्होंने क्या पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, ताकि वो एक बैकग्राउंड बन जाती है रिपोर्ट की। तो मेरे पास ये मैंने शॉर्ट पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स बनाए हुए हैं, तो आप इजाजत दें तो थोड़ा सा ये पढ़ दूं। हाँ नहीं, जरूर। आपकी इजाजत बड़ी जरूरी है। मेरी इजाजत है। 14,000 से ज्यादा कत्ल पिछले साल हुए। 14,000 से ज्यादा, ओके। कुछ 700 लोग के करीब मारे गए 45 खुदकश बॉम्बिंग्स में, ठीक है। और कोई 360 के करीब पुलिस इनकाउंटर्स की रिपोर्ट्स शाया हुई। ठीक। 50 से ज्यादा पुलिसमैन मारे गए, शहीद हुए। ओके। कोई 31 ड्रोन अटैक्स हुई जिसमें कोई 200 के करीब लोग मारे गए। 11 जर्नलिस्ट्स मारे गए 2013 में वाइल परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। उनमें से एक के बारे में भी ये नहीं पता चला कि किसने उनको मारा। 200 से ज्यादा हजारा शिया मारे गए बलूचिस्तान में 2013 के पहले हफ्तों में। बड़े ग्रूसम अटैक्स हुए थे लास्ट में। 200 से ज्यादा सेक्टेरियन अटैक्स हुए जिसमें कोई 700 के करीब लोग मारे गए। कोई 870 के करीब औरतें को मारा गया इन द नेम ऑफ ऑनर किलिंग्स जिसे कहते हैं। ऑनर किलिंग्स हुई यानी कि इज्जत के नाम पर जो कत्ल किया, इज्जत के नाम पर जो कत्ल किए गए। 56 औरतों को मार दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब पैदाइश हुई बेबी की, बच्चे की, तो वो बच्ची थी, बच्चा नहीं था, बेटा नहीं था, बेटी की वजह से। और 800 से ज्यादा औरतों ने खुदकशी कर ली
گھر کے معاملات خراب تھے یا اکنامک حالات خراب تھے یا کوئی اور مسئلے تھے. کوئی 200 سے زیادہ لوگ مارے گئے ٹرائبل ایریاز میں میسائل سٹرائکس کی وجہ سے. ڈرونز نہیں, ایئر سٹرائکس جو ہم نے کی ہیں, ایئر سٹرائکس کی وجہ سے. اور جہاں تک تعلیم کا مسئلہ ہے, 221 ممالک ہیں دنیا میں, ہمارا رینکنگ ہے 180. جہاں تعلیم کا جہاں تک مسئلہ ہے کہ ہم صرف اپنی سالانہ آمدن جو ہے ملک کی, اس میں سے 2% سے بھی کم حصہ اس کا ہم تعلیم کے اوپر خرچ کرتے ہیں. اور کوئی 50 لاکھ سے زیادہ بچے جو کہ اسکول جا سکتے تھے, جن کی عمر ایسی ہے جو کہ اسکول گوئنگ ایج جسے کہتے ہیں, وہ اسکولوں میں انرول نہیں ہو سکے. یہ ہے موٹی موٹی باتیں. کوئی اتنی اچھی پیاری بات ہے ہیومن رائٹس کی ہے تو کوئی اتنی اچھی پکچر. اس میں ایک اور ڈائمینشن ہے جس کا ذکر نہیں کیا, کہ وہ جرائم جس کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے, offenses against religion. offenses against religion. وہ کوئی 37 کے قریب کیسز ہوئے جس میں کوئی 70 کے قریب لوگوں کے خلاف تھے. وہ اچھا 9 کیسز کرسچنز کے خلاف تھے, 9 احمدیز کے خلاف تھے, اور 19 مسلمانوں کے خلاف تھے. اچھا, تو یہ موٹی موٹی رپورٹ کی فائنڈنگز ہیں. ٹھیک ہے. مگر جیسے میں نے آپ سے کہا, اس میں سب سے دلچسپ بات یہ نہیں تھی, یہ تو ہر سال ہوتی ہے, یہ تو رپورٹ ہوتی ہیں. اس دفعہ جو فائنڈنگز ہیں لا اینڈ کانسٹیٹیوشن اور عدلیہ کے بارے میں, وہ بڑی دلچسپ ہے. تو اگر آپ اجازت دیں تو اس کا بھی ایک حوالہ پڑھ دیا جائے, پھر اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہو سکتا ہے. یہ خاص طور پہ وہی دور ہے 2013 کا. افتخار چودھری صاحب دسمبر 2013 تک رہے چیف جسٹس آف پاکستان, تو یہ ان کے دور کی بات, آخری سال ان کا جو تھا. پہلی فائنڈنگ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ٹیمپٹ آف کورٹ, سپریم کورٹ توہین عدالت کے, پہلے ساری سپریم کورٹ کی ہسٹری میں اتنے توہین عدالت کے کیسز نہیں ہوئے جتنے کہ پچھلے سال ہوئے, اور وہ زیادہ تر بھی چیف جسٹس صاحب افتخار محمد چودھری صاحب کے بینچ کا تعلق ہے ان کے ساتھ. اتنے کنٹیمپٹ آف کورٹ کیسز نہیں ہوئے. اور HRCP کا جو کمنٹ ہے اس کے اوپر, جو ان کا تبصرہ ہے, وہ یہ ہے کہ یہ بڑا افسوس کن بات ہے کہ یہ توہین عدالت کے کیسز لانچ کیے گئے, جبکہ جورسپروڈنس اور جوڈیشری کے جو پرنسپلز ہیں, اصول ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جج حضرات اپنی ججمنٹس کے ذریعے بولتے ہیں, اور ججمنٹس کے ذریعے بولتے ہیں تاکہ توہین نہ ہو سکے. اور یہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا پاکستان کے اندر کہ یہ دوسرا ایشو ہے سو موٹو, از خود نوٹس, یہ از خود نوٹس جو ہے کہ سو موٹو کے پرنسپلز کیا ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر پچھلے سال اور اسے پچھلے سال 2 سال میں دنیا سے سب سے زیادہ سو موٹو کیسز کا نوٹس لیا گیا. یہ سو موٹو جو ہے یہ ایک ایکسٹراڈنری پاور ہے, کبھی کبھی دنیا میں استعمال ہوتا ہے یہ عدالتوں میں, مگر ہمارے ہاں ایک روٹین کے طور پہ سپریم کورٹ کے اندر انڈر چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب یہ استعمال ہونا شروع ہوا. یہ بھی ایک نئی ڈیولپمنٹ تھی. مگر تبصرہ یہ ہے اس کے اوپر HRCP کا کہ 2 اس کے نتائج نکلے. ایک یہ کہ جو باقی پینڈنگ کیسز تھے جن کی اہمیت بہت تھی, اس کی طرف اتنی توجہ نہیں دی گئی جتنی کہ پریس کلپنگز اور پریس رپورٹس کے اوپر سو موٹو دھر لینا اور اس کیس کو چلانا, اور جو پینڈنگ کیسز ہیں وہ پیچھے رہ گئے. ان کا یہ کہنا ہے کہ 20,000 سے زیادہ پینڈنگ کیسز سپریم کورٹ میں, وہ بیک لاگ جو ہے وہ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ سو موٹو کیسز بہت زیادہ آ گئے یا لے لیے گئے نوٹس, اور وہ پرانے کیسز جو نارمل کیسز ہیں ان کو پیچھے دھکیل دیے. مطلب ان کو فاسٹ ٹریک پہ چلائے گئے. لیکن اس کا یہ ویو بھی آتا ہے نا کہ جس طرح سے سو موٹو نوٹسز لیے گئے, اس سے بڑے بڑے کیسز کے اندر بڑی کامیابی بھی ہوئی. کرپشن کے کیسز تھے, اپوائنٹمنٹس کے کیسز تھے, لوگوں کو ریلیف دینے کے کیسز تھے. مگر اس میں زیادہ تر جو کیسز تھے سو موٹو کے وہ ایگزیکٹو کے خلاف تھے. ہاں یہ بھی ہے, وہ پرائیویٹ پارٹیز کے خلاف نہیں تھے,
ایڈمنسٹریشن اور ایگزیکٹو کے خلاف تھے. تو جس سے ایسے لگتا تھا کہ جیسے سپریم کورٹ اور ایگزیکٹو کے درمیان ان نیسیسری ٹینشن کریٹ. ہاں محاذ رائی چل رہی. آگے آئیے, وہ کہتے ہیں کہ تجویز یہ کہ یہ جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہے اس کو پبلک کے نالج میں ہونا چاہیے. جو لوگ اس لسٹ پہ ہیں وہ شائع ہونی چاہیے اور وہ اویلیبل ہونی چاہیے. اگر کسی نے ٹریول کرنا ہے تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ میں ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ہوں یا نہیں ہوں, اور وہ کس آرڈر کے تحت اس ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں آپ کا نام آیا یا کسی اور کا نام آیا وہ بھی واضح ہونا چاہیے. اچھا. تاکہ اگر آپ کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ آ جاتا ہے کسی وجہ سے تو آپ کو پتہ بھی نہیں اور آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں اور آپ کو ڈسلوج کر دیا جاتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. اس سے بہتر یہ کہ پتہ لگ جائے, اور اگر آپ اس کو چیلنج کرنا چاہیں تو آپ کے پاس یہ سہولت ہوتی ہے کہ جی میرے پاس ایویڈنس ہے کہ یہ میں ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ہوں, میں چیلنج کر رہا ہوں, مجھے بتایا جائے مجھے کیوں ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ رکھا ہے, کسی عدالت کے حکم کے تحت رکھا ہے یا گورنمنٹ کی اپنی کوئی کاروائی ہے, تاکہ اس کو چیلنج کر لیا جائے. ایک تو یہ ریکمنڈیشن. دوسری جو انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ ڈیتھ سینٹنس کے بارے میں, سزائے موت کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے. وہ کہتے ہیں 2009 سے لے کے اب تک کوئی 8,000 قیدی ڈیتھ رو میں ہیں, مطلب جن کو سزائے موت ہو چکی ہے. سزائے موت 8,000 لوگوں کو سزائے موت ہو چکی ہے, مگر اور دس از سارے جو جیلیں ہیں ساری ملک کے اندر, مگر ایکسیکیوشن نہیں ہو رہی. انفیکٹ وہ کہتے ہیں ایک ہی ایکسیکیوشن ہوئی ہے ڈیورنگ 2000. تو اس کا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ڈیتھ پینلٹی رکھنی ہے تو پھر ایکسیکیوشنز ہونی چاہیے, اگر ایکسیکیوشنز نہیں کرنی فار ون ریزن اور انادر تو پھر ڈیتھ پینلٹی نہ رکھیں. اور یہ پھر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ایسے ہوا کہ ایکسیکیوشنز کیوں نہیں ہوئیں, حالانکہ ان کے کیسز جو ہیں اگر کوئی اپیلز وغیرہ ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں. مرسی پٹیشنز کئی لوگوں کی بھی وہ بھی ریجیکٹ ہو چکی ہیں. مرسی پٹیشنز یا پڑی ہوئی ہیں یا ریجیکٹ ہو چکی ہیں بفور دی پریزیڈنٹ 5 سال سے, اور مگر ابھی بھی ان کو ڈیتھ رو میں رکھا ہوا. اور 2013 میں وہ کہتے ہیں کہ 227 لوگوں کو سزائے موت سنائی گئی. تو یہ باتیں موٹی موٹی اس رپورٹ میں ہیں. اچھا, اس میں جو خاص طور پہ کیونکہ یہ اس میں آ گیا نا, دیکھیے سو موٹو کے حوالے سے آ گیا, توہین عدالت کے قانون کے اس بارے انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ بہت زیادہ استعمال ہوا, اس کو کم استعمال ہونا چاہیے. یہ کچھ سجیشنز بھی ان کی طرف سے آئے ہیں. اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ قانونی اعتبار سے سب چیزیں ہو گئی ہیں, کوئی ایک چیز ایسی ہے جو کہ مس ہوئی ہے؟ نہیں, ان میں پہلی تو بات مس بھی ہے ایک بات, مگر وہ شاید وہ انہوں نے اس کی طرف غور نہیں کیا, مگر میں کروں گا. مگر یہ جو انہوں نے یہ جو بات کہی ہے نا سو موٹو کی, یہاں یہ بھی بات کہی ہے کہ ایسے لگتا تھا کہ سیاسی طور پہ کچھ پٹیشنز کو ایکسیپٹ کیا گیا اور پولیٹیکل لیننگز تھی, یہ بھی اس پہ الزام لگا ہے. اور چیف جسٹس صاحب کے اوپر, ایکس چیف جسٹس صاحب کے اوپر, کہ جوڈیشل ایکٹیویزم جو تھی اس میں ارسلان کا کیس کا ذکر آیا اس کے اندر کہ وہ انفیئر ہینڈل ہوا, اور بہت سے کیسز کا آیا حوالہ, تو بہت سے کیسز کا دیا. اور پھر انہوں نے ایک کوٹیشن دی ہے جنیوا کی جو انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹس ہے اس کے حوالہ دیا, کہ جس کے اس میں لکھا, اور میں کوٹیشن پڑھ دیتا ہوں آپ کو, کہ کچھ پٹیشنز ایسی تھی جو نظر آتا تھا کہ ون سائیڈڈ ہے, ان کے پیچھے کوئی سیاست ہے, وہ بھی ایکسیپٹ ہو گئی, حالانکہ ہونی نہیں چاہیے تھی قانون کے مطابق. اور چیف جسٹس صاحب کے اوپر کچھ الزام لگے کہ انہوں نے چن چن کے ریجیکٹ کی اور چن چن کے ایکسیپٹ کی. یہ انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ کا ریمارک ہے. اور کچھ ہیومن رائٹس کیسز کو اہمیت دی اور کچھ ہیومن رائٹس کیسز کو اہمیت نہیں دی. اور بیسکلی کامنٹری یہ تھا کہ یہ نیوٹرلٹی جو سپریم کورٹ کی ہوتی ہے وہ انفیکٹ اسٹیبلش نہیں ہو سکی, نہیں, اس کے اوپر داغ ہے. تو یہ انہوں نے اس کا انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ کا کمنٹ بھی اس میں ڈالا. تو یہ ایک نئی چیز ہے کہ عدالت اور سپریم کورٹ کے بیہیویئر کے اوپر یا سپریم کورٹ کی ایشوز کے اوپر HRCP نے اس طریقے سے نوٹس لیا, آبزرویشنز دی ہیں, آبزرویشن دی ہیں, ریکمنڈیشنز بھی دی ہیں. اور ریکمنڈیشن میں یہ کہ سو موٹو نہیں ہونا چاہیے, یا وہ کہاں نہیں ہونا چاہیے, اور کنٹیمپٹ آف کورٹ بالکل نہیں ہونا چاہیے, کہ ایسے حالات ہی نہیں ہونے چاہیے کہ ججز باتیں کریں اور پھر وہ لوگ وہاں کھڑے ہو کے بدتمیزی کریں اور پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا جائے, پھر معافیاں مانگی جائیں, پھر ان کو معاف بھی کر دیا جائے. کیونکہ ابھی میرا خیال ہے اتنے کیسز کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہوئے سزا تو نہیں ہوئی گئی,
آپ کو سنا کہ سزا تو نہیں ہو سکتی، تو مطلب ہے ریئر سٹیج پہ ہوتا ہے. تو پھر یہ مطلب ہے کہ صرف گیلانی صاحب کو ہی ہوئی، ہو گئی تھی کنٹمپٹ میں، گیلانی صاحب ڈسکوالیفائی چھٹی ہو گئی تھی، ڈسکوالیفائی ہوئی اور چھٹی کر دیا، ٹل دی اسٹینڈنگ آف کورٹ، اور پھر وہ اس پہ. ہاں تو یہ تھا موٹی موٹی رائز آف دی کورٹ وہ ہو گئی. اب ایک بات آپ نے کہی، میں جس پہ تبصرہ کرنا چاہوں گا، ابھی ٹائم ہے اس نہیں ہے بالکل ہے کہ یہ باتیں تو ہو گئی. ایک اور ایشو ہے، میں اس لیے اس کو کھڑا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہر روز ہی پیش آتا ہے عام زندگی میں ان لوگوں کی جن کو عدالتوں میں جانا پڑتا، اور اس کے اوپر تبصرہ نہیں ہے یہاں، اور ہونا بھی چاہیے تھا، کچھ تھوڑی سی ریسرچ بھی ہونی چاہیے. اور وہ ہے یہ اسٹیٹس کو آرڈر جسے کہتے ہیں، اسٹے آرڈر. میرا خیال ہے اس کے اوپر کوئی اتنی ریسرچ نہیں ہوئی اور ہونی چاہیے کہ یہ اسٹے آرڈرز کا پرنسپل اصول کیا ہے یورسپروڈنس کے اندر. آپ ایک وکیل ہیں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے اسٹے آرڈر کے پیچھے یورسپروڈنس کے پرنسپلز کیا ہیں اور پریکٹس کیا رہی ہے پاکستان میں پہلے پرانے زمانے میں اور آج کل میں کیا اتنا فرق ہے، اور پاکستان کے اندر جس طریقے سے اسٹے آرڈرز دیے جا رہے ہیں آلموسٹ آن ڈیمانڈ، دنیا کی کیا پریکٹس ہے، یہ آپ ذرا بتائیں کیونکہ میں تھوڑا دکھی ہوں یہ اسٹے آرڈرز کے بارے میں. اچھا نعیم صاحب، اس کے اندر دو تین چیزیں پہلے کلیئر ہونی چاہیے کہ جو اسٹے آرڈر کا کانسیپٹ ہے نا، یہ کوئی اس کو پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسٹے آرڈر لینا کورٹ سے جا کے یہ میٹر آف رائٹ نہیں ہے، یہ میرا حق نہیں ہے کہ میں جا کے عدالت سے مجھے ملنا ہی ملنا ہے. اچھا، اسٹے آرڈر یہ حق نہیں، یہ عدالت کا ڈسکریشن ہے، عدالت کی مرضی ہے کہ وہ میرا، اگر وہ اپیل سٹیج پہ ہے، میں لوور کورٹ کے اوپر فیصلے کو اوپر لے کے گیا ہوں تو عدالت دیکھ لے کہ اس پہ اسٹے آرڈر، اسٹیٹس کو کا آرڈر جسے کہتے ہیں، وہ دینا ہے یا نہیں دینا. اور دوسری بات یہ کہ ایک ایکسٹرا آرڈنری ریمیڈی ہے نا، اس کو استعمال بھی اس کا ایسے ہی ہونا چاہیے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارا کوئی عدالتی نظام بھی اس طرح کا رہا ہے. اب میں ان کیسز کو ہم صرف سائٹ پہ کر دیتے ہیں جو اپیل سٹیج میں جاتے ہیں، سیشن کورٹ سے ہائی کورٹ میں چلا گیا یا سول کورٹ سے ہائی کورٹ میں چلا گیا. عام طور پر کوئی میٹر ہے جو کہ ڈائریکٹلی ہائی کورٹ میں چلے گئے یا ایون سول کورٹس کے اندر چلے گئے، یہاں پریکٹس یہ رہی ہے کہ عدالتیں یا کچھ وکلا حضرات کے دباؤ کے اندر آ کے، جو متعلقہ بار ہے اس کے سیکرٹری یا پریزیڈنٹ کے دباؤ میں آ کر فوری طور پر اسٹے گرانٹ کر دیتی ہے دوسری پارٹی کو سنے بغیر. آپ سوچ کے بات کریں کہ عدالتیں دباؤ میں نہیں آتی، کس طریقے سے دباؤ میں آتی؟ بس وہ دباؤ میں وہی کہا نا، سائیکولوجیکلی دباؤ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وکلا حضرات دباؤ میں انڈیو پریشر ڈالتے ہیں. جی میں نے وہی عرض کیا کہ وہ جو بار کی جو لوکل بار ہے وہاں کی پالیٹکس اسی طرح کی ہوتی ہے. بار کے سیکرٹری چلے گئے، اپنی مرضی کی ڈیٹ لے لی، بار کے پریزیڈنٹ چلے گئے، کسی کیس جو اگر پھنسا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ان کا حق ہے، تو کچھ حد تک تو حق ہے نا، کچھ حد تک حق ہے، لیکن اس حد تک حق نہیں ہے کہ جہاں میرٹ نہ ہو وہاں پر میرٹ کے خلاف کام ہو. اب عرض یہ ہے کہ یہ اسٹے آرڈر اس کا مطلب ہے یہ ڈیمانڈ پہ نہیں ہوتا، مگر میری جو مجھے نظر آیا ہے کہ وہ تو یہ ہے کہ ہر بندہ اٹھ کے ایک اسٹے آرڈر لے آتا ہے، اور اسٹے آرڈر دیا اس لیے جاتا ہے کیونکہ یہ خدشہ ہوتا ہے کہ جو بندہ اسٹے مانگ رہا ہے اگر اس کو نہیں دیا جائے گا تو اس کا کوئی امیڈیٹلی بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. لاجک پیچھے یہی ہے کہ irreparable ڈیمیج ہو جائے گا. مگر لوگوں کا irreparable ڈیمیج کیا، وہ تو ڈیمیج شاید 7 سال کے بعد بھی ہو، ان کو فوری طور پہ دوسری پارٹی کو سنے بغیر، یہاں ایک پریکٹس بنتی جا رہی ہے کہ دوسری پارٹی کو سنے بغیر آپ اسٹے دے دیتے ہیں. یہ نہیں کہ جی پچھلی طرف سے کچھ آیا کیس ہے اس کے خلاف آپ نے کچھ کرنا ہے، نہیں، نئی پٹیشن آتی ہے اور وہ سیدھی جاتی ہے، اسٹے مانگتی ہے، اور جج حضرات وہ دوسری پارٹی کو سنے بغیر فوراً اسٹے دے دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا نقصان تو شاید اگر کوئی ہونے جا رہا تھا تو آپ نے سوچا کہ ان کا کوئی نقصان ہونے جا رہا ہے، اگر ہم نہیں دیتے تو جو دوسری پارٹی کے خلاف دیا جاتا ہے شاید ان کا اس سے بھی بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے. تو یہ کیا یہ آپ کا خیال ہے؟ کیونکہ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ، اور میرا یہ ایک یہ دکھ ہے کیونکہ مجھے انصاف نہیں مل رہا. صاحب بریک کا وقت ہے. ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں یہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ہمارا نظام اس طرح کا اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے، ایز اے اسٹوڈنٹ آف لاء میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دے بھی دیا تو عدالت یہ کہہ رہی ہے ایک دن کا ہے، کل دوسری پارٹی کو بلا لے. بہت سے جج صاحبان ایسے ہیں جو کہ 3 گھنٹے کے نوٹس پہ بلا لیتے ہیں، اچھا جی دوسری پارٹی کو بلائیں ہم سن لیتے ہیں. مگر میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر 1 سیکنڈ کے لیے ڈسکس کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں. اب یہ پی سی بی، اگر ابھی میں 2 منٹ بات کرنا چاہوں گا اف یو ڈونٹ مائنڈ. اب پی سی بی کے اندر آ کے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے اس کا لوکس اسٹینڈ آئی ہو یا نہ ہو، کوئی بھی اٹھ کے سیدھا ہائی کورٹس کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے جھوٹ بول کے، اور عدالت اتنا نہیں کرتی کہ رجسٹرار کو کہے کہ یار پی سی بی تو لاہور میں ہی ہے، بلا لیں ان کو. میں لاہور کی بات نہیں کر رہا، میں ویسے کہہ رہا ہوں لاہور ہائی کورٹ تو ویسے ہی بڑا فیئر ہائی کورٹ ہے، اور جہاں بھی ہیں کہ بلا لیں ان کو، پوچھ لیتے ہیں کہ یہ اسٹے دینی ہے، انہوں نے اسٹے مانگی ہے، یہ ان کے ریزنز ہیں، آپ اپنا موقف کیا ہے، 5 منٹ کی آرگیومنٹ سن لیں. مگر یہاں ہوتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس وقت پی سی بی
کہ جو بھی آپ کام کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ ریفارم ایجنڈا لے کے آئے ہیں یہاں اور آپ ریفارم کرنے جا رہے ہیں اور آپ کی نیت صحیح ہے اور پوری آپ کے پاس کانسٹیٹیوشنل بیکنگ ہے، سب کچھ ہے، اور جو اٹھتا ہے وہ جا کے اسٹے آرڈر لے آتا ہے اور پی سی بی کا کام جو آگے چل رہا ہے اس کو روک دیا جاتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ ایک بلٹ ان پریجوڈس ہے اگینسٹ پی سی بی کرکٹ بورڈ. اور میں حیران ہوں کہ سینکڑوں کیسز پی سی بی کا کام رکا ہوئے آگے نہیں بڑھ رہے اسی وجہ سے کہ جو اٹھتا ہے جا کے کوئی نہ کوئی اسٹے آرڈر لے آتا ہے. تو میری ایک درخواست ہے کہ یہ اسٹے آرڈر ضرور ملنے چاہیے. ہم کو بھی کل کو ضرورت پڑ جائے گی کسی اسٹے آرڈر کی، مگر دوسری پارٹی کو سن لیا کریں. یہ لاکھوں اربوں روپے کی پرابلمز یہاں چل رہے ہیں جن کو ہم صفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میری بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے ٹو دی موسٹ آنریبل ججز کہ ہم 3 گھنٹے کے نوٹس کے اندر کراچی، لاہور، اسلام آباد میں پیش ہونے کے لیے تیار ہیں. ہمیں صرف رجسٹرار صاحب کو کہنا چاہیے کہ جی پی سی بی کو بلا لیں، ان کا موقف سن لیں، مگر ہوتا نہیں ہے. اور ایسے کیسز بھی ہیں منیب جس کو اب ہم چیلنج کر رہے ہیں کہ ایک ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ایک کیس کے اندر، وہی پٹیشنر یا اس کے دوست دوسرے ہائی کورٹ میں چلے گئے اور ان کو بتایا نہیں کہ وہاں ہمارے خلاف فیصلہ آ گیا ہے اسی قسم کی کنسیلمنٹ آف فیکٹس کیا، اور جج صاحب نے پوچھا تک نہیں ہم سے کہ یہ صحیح ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اور اسٹے آرڈر دے دیا. اور اس کے ساتھ نقصان ہو گیا، بہت میچ کینسل ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ اسٹے آرڈر کا جو سلسلہ ہے ریلیف ضرور ملنی چاہیے، انصاف ملنا چاہیے. اگر کوئی دکھی ہے تو اس کو اسٹے آرڈر ملنا چاہیے، مگر یہ پرزیوم نہیں کر لینا چاہیے کہ اسٹے آرڈر جو ہے اس کے ساتھ دوسری پارٹی کا نقصان نہیں ہو رہا، اسی پارٹی کا نقصان ہو رہا ہے. اوکے، آئی ہوپ کہ جو آنریبل ججز ہیں اور خاص طور پہ چیف جسٹس صاحب انہوں نے بھی یہ بات سن لی ہوگی اور اس بات کو ریڈریسل بھی ہونا چاہیے. عام لیٹیگنٹ کو بھی یہی پریشانی ہوتی ہے عدالتوں کے اندر جا کے. بہرحال جب بریک سے واپس آئیں گے عمران خان صاحب کی کال ہے جی کہ وہ اب ایک احتجاجی تحریک کا اعلان کر رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں 11 مئی سے. کس حد تک کامیاب ہوں گے؟ کیا وفاقی حکومت کو اس سے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ایک بریک کے بعد پھر بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا.